आई कैन अंडरस्टैंड। चलें हसन, चलते हैं जरा प्रोग्राम की तरफ। जरा ये फरमाइए, धरना नाकाम हुआ, कामयाब हुआ, और अब इसके बाद होगा क्या? ये धरने ने इमरान खान को मजबूत किया है या कमजोर किया है? देखिए, अब तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, धरना तो को तारीखी नाकामी का सामना करना पड़ा है। धरना तो बिल्कुल एक बायस शर्मिंदगी बन गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत, पूरी क्यादत के लिए, बशमूल इमरान खान। इमरान खान की तो ये फाइनल कॉल थी, जिसको यानी अवाम तो दूर की बात है, उसके अपने जो क्यादत थी पंजाब की, सिंध की और बलूचिस्तान की, उसने मुस्तरद कर दिया। यानी कारकुन नहीं निकले तो नहीं निकले, क्यादत तो निकल आती, क्यादत तक नहीं निकल सकी। तो इससे बड़ी नाकामी क्या हो सकती है एक पोलिटिकल पार्टी के लिए? इससे बड़ी बायस शर्मिंदगी क्या बात हो सकती है? यानी कहते हैं जी कि लाहौर में रुकावटें बड़ी थी, सलमान अकबर साहब कहते हैं जी रुकावटें बड़ी थी और इस वजह से नहीं निकल सके। भाई अल्लाह के बंदो, जब अदलिया बहाली की तारीख के लिए नवाज शरीफ साहब निकले थे तो उस टाइम तो गवर्नर रूल हो गया था, इम्पोज हो गया था। और जो आईजी पंजाब थे उस टाइम, ख्वाजा खालिद फारूक, उनके बड़े जो है वो बयानात भी टीवी पर चले थे कि जनाब सवाल ही पता नहीं होता कि कोई बंदा निकल सके, बड़ी सख्ती से निपटा जाएगा, रियासत की ताकत का भरपूर इस्तेमाल होगा। रहमान मलिक साहब वफाकी वजीर दाखिला थे उस जमाने में, उनके भी बयानात आपको याद होंगे गवर्नर रूल इम्पोज करने के बाद, कि किसी सूरत किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी, कोई ये लॉन्ग मार्च वगैरह नहीं है, पकड़ दकड़ इस तरह नजरबंदियां निकल आई थी। और तमाम के बाद हुआ क्या? फिर हुआ ये था कि जब नवाज शरीफ साहब बाहर निकले थे, उनके पास कोई रियासती मशीनरी नहीं थी, उनके साथ सिर्फ अवाम निकली थी। और अवाम ने कंटेनर्स को हाथों के साथ उठाकर साइड पर कर दिया था। यहाँ पर तो अली मीर गंडापुर साहब जब भी आते हैं तो ये साथ रियासती मशीनरी यानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की मशीनरी लेकर आते हैं, क्रेन्स को उठाने के लिए, क्रेन्स लेकर आते हैं कंटेनर्स को उठाने के लिए। तो उसके बावजूद देखें, लाहौर की मिसाल आपके सामने है, जब नवाज शरीफ साहब निकले थे अदलिया को बहाल कराने के लिए, और फिर वो भी यानी इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर होने के बावजूद भी नवाज शरीफ साहब गुजरावाला से आगे इस्लामाबाद की तरफ नहीं आए, बल्कि रात उन्होंने क्याम किया और मौका दिया। और मौका जब दिया तो फिर पीपल्स पार्टी भी एक पोलिटिकल पार्टी थी, उसने देख लिया था कि लोग निकल आए हैं। जब लोग निकल आए तो उन्होंने फिर मुतालबात तस्लीम की और फिर एक टाइम लाइन तय हुई कि किस दिन से, यानी जब डोगर साहब जो हैं वो जज साहब थे और उनके रिटायरमेंट के बाद इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी दोबारा अब बतौर चीफ जस्टिस अपना जो है वो मनसब संभाल लेंगे। तो सियासतदान तो इस तरह करते हैं, यानी अपना कार्ड दिखाते हैं, फाइनल कार्ड दिखाते हैं कि जी हम ये कर सकते हैं, लेकिन उसको एक्सट्रीम एंड तक नहीं लेकर आते, फिर भी बातचीत का रास्ता खुला रखते हैं अपने एहतजाज के दौरान भी। और फिर एक रास्ता निकल आता है जिसमें ना जानी नुकसान होता है, ना माली नुकसान होता है, ना हिजान की कैफियत होती है, ना अवामुल नास परेशान होती है। तो ये होती है पॉलिटिक्स। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको संजानी का एक मौका दिया गया कि संजानी चले जाएं। वहां पर आप दोनों तरफ से पोलिटिकल कमेटी तश्कील दे दी जाए और फिर बैठकर जो है वो रास्ता निकाल लें, ताकि जो जो उनके मुतालबात हैं उनके ऊपर बात हो सके। लेकिन उन्होंने एक्सट्रीम एंड की तरफ जाना पसंद किया और फिर डी चौक की तरफ जब मार्च किया तो फिर मार्च ने क्या नतीजा बरामद किया वो आपने भी देख लिया, मैंने भी देख लिया, कि आज झूठा बयानिया मंजन बेच रहे हैं अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए कि जनाब लाशें गिर गई हैं। भाई लाशें गिर गई हैं तो किधर गिरी हैं? हम भी इस्लामाबाद में सारा दिन घूम रहे हैं, कहते हैं जी हजारों बुलेट्स फायर हो गई हैं। बहुत से सीनियर एंकर्स बोल रहे हैं जी कि बहुत ज्यादा हैवी जो है वो फायरिंग की गई लाइटें बुझाकर। तो भाई कोई कहीं पर कोई उसके जो मार्क्स होते हैं बुलेट्स के वो तो दिखाई दे, कहीं पर नजर आई हो कि गोली लगी हुई है। लोग अभी तक जो है ना वो उसकी फोटोज जो है वो सारा जो सोशल मीडिया उससे भरा हुआ होता, ऐसा कुछ है नहीं। तो झूठ का यानी कोई उसके पैर नहीं होते, तो झूठ झूठ है और झूठ बेचने की नाकाम कोशिश कर रही है, जो कि बुरी तरीके से पिट कर उनके मुंह पर जो है ना वो पड़ गया। हसन, इमरान खान पर नए मुकदमात बन रहे हैं, पुराने मुकदमात में वो बरी होते जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि ये इमरान खान साहब को असल सजा की तरफ ले जाना चाहते ही नहीं है, मिलिट्री कोड नहीं लेके जा रहा है, 9 में वाला केस वैसे का वैसा पड़ा है, हर रोज एक नया केस बनाते हैं और उसमें से जमानत हो जाती है। देखिए, ये सवाल जो है, बुनियादी सवाल तो हमें अपने मोअज़्ज़िज़ीन से करना चाहिए। जो मोअज़्ज़िज़ीन बैठे हुए हैं, बड़े संजीदा नौइयत के मुकदमात होते हैं, लेकिन उन मुकदमात के अंदर भी या तो क्वाशमेंट हो जाती है या उनमें बेलें मंजूर हो जाती हैं। 9 मई के मुकदमात को, यानी चंद एक जो है नहीं, अगर 100 मुकदमा था कुल लोगों के ऊपर, तो उनमें से 10% जो है वो उनको मंतकी इंजाम तक पहुंचा है, बाकी को ट्रायल ही कंक्लूड नहीं हो पा रहे। और इसी वजह से देखें 9 मई में सजाई नहीं हुई, इसी वजह से ये दोबारा 26 नंबर वाला एहतजाज किया इस जमात ने। और ये इस मरतबा बड़े मिलिटेंट्स को साथ लेकर आए,
اور بڑے جو ایکسٹریملی ٹرینڈ لوگ تھے وہ انہوں نے ایک جتھا رکھا ہوا اپنے پاس, انہیں کو استعمال کرتے ہیں رکاوٹیں ہٹانے کے لیے بھی اور پولیس پر تشدد کرنے کے لیے بھی. تو یہ چیزیں ہیں جی. جیسے ڈی پی او اٹک نے جو باتیں کی ہیں وہ باتیں بڑی سنجیدہ ہیں, ان کو سمجھنا بھی چاہیے ریاست کو, اور عام لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو وہ باتیں کر رہا ہے وہ کیا باتیں کر رہا ہے. ڈی پی او اٹک کی کوئی دشمنی نہیں ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, ڈی پی او اٹک کی کوئی دشمنی نہیں ہے بانی چیئرمین عمران خان کے ساتھ. وہ یہ باتیں کیوں کر رہا ہے؟ وہ ایسا اسٹیٹ کو جو سرو کر رہا ہے, وہ بندہ اپنی لائن آف ڈیوٹی جو اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, جو اس نے فیس کی, جو حقائق اس کے سامنے آئے, انہیں کو وہ منظر عام پر لے کر آیا. تو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے جی. اب ہمارے معززین کو بھی سمجھنی چاہیے, پاکستان کے عام عوام کو بھی سمجھنا چاہیے. اور دیکھیں ابھی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ان کو لاشیں نہیں ملی جو آبجیکٹو لے کر آئے تھے, تب بھی انہوں نے اتنا شور مچایا ہے. آپ سوچیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ لاشیں گر جاتی تو پھر انہوں نے کیا کرنا تھا. ابھی لاشوں کے بغیر اتنا انہوں نے یعنی لوگوں کو گمراہ کیا, پرانی تصاویر پرانی ویڈیوز کو ریپروڈیوس کیا اور ریپروڈیوس کر کے ایک وکٹم کارڈ پلے کرنے کی کوشش کی. تو اگر یہ ایکچولی وکٹم بن جاتے, یعنی کچھ لاشیں گر جاتی ان کی سائڈ سے, تو پھر انہوں نے کتنا طوفان کھڑا کرنا تھا. اور ویسے ایک اور بات ہوں کو, پولیس آرڈر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے, پولیس کے پاس پرمیشن ہے کہ اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو تو لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے پولیس کین یوز لائیو بلٹس. وہ گولی استعمال کر سکتی ہے اور وہ شاٹ کر سکتی ہے, اور شاٹ کرنے کا ان کو اختیار قانون نے دیا ہے, پاکستان کے آئین نے دیا ہے, قانون نے دیا ہے. تو ٹھیک ہے, اب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جہاں پر آ جائے تو پولیس اپنا اختیار استعمال کر سکتی تھی. ابھی تو کیا نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے نیکسٹ ٹائم اس کو کرنا پڑ جائے. حسن آپ اتنے مطلب دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, اسلام آباد میں کوئی لاشیں نہیں گری, خون نہیں بہا, لیکن جو مین سٹریم میڈیا پہ بیٹھے ہوئے بڑے بڑے نام ہیں, بڑے بڑے اینکر ہیں, اب ان کا نام کہیں لیتے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی ہیپنز ہوئی ہیں. تو ریاست کے پاس, حکومت کے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جا کر ان سے پوچھ سکیں یا ان سے کوئی بات کر سکیں یا ان سے کوئی سوال کر سکیں کہ آپ لوگ یہ ڈس انفارمیشن کیسے دے رہے ہیں, اور پھر انہی کی انفارمیشن لے کے ایون بی بی سی جو ہے وہ بھی اسی قسم کی رپورٹ کر رہا ہے. دیکھیں جو اس کا بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں فیک نیوز ایک فیشن بن گیا ہے. ہمارے ملک کے اندر غلط جو ہے وہ نمبرز جو ہے وہ پروجیکٹ کرنا یہ ایک فیشن بن چکا ہے. یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ جو اعداد و شمار دیے جا رہے ہیں مختلف لوگوں کی جانب سے, ایون پی ٹی آئی کی جانب سے, کبھی 278, کبھی 50, کبھی 100, کبھی جو ہے 12 کے اوپر پہنچ چکے ہیں. تو یہ سب کے سب جو پہلے نمبر دیے گئے تھے وہ تو جھوٹ تھا. پھر جو ہے سینکڑوں یا ہزاروں بلٹس فائر ہوئی ہیں, وہ بھائی اسلام آباد کے اندر ڈی چوک میں ہوئی ہیں نا, بلو ایریا میں ہوئی ہیں. تو بلو ایریا میں کئی نشان تو ان کے پڑے ہوں گے نا, کسی چیز کو ٹچ تو کیا ہوگا نا بلٹ نے, کچھ سڑک میں جا کر سوراخ کیا ہوگا, کوئی گرل کے اوپر کیا ہوگا, سوراخ کیا ہوگا, کسی بلڈنگ کو لگا ہوگا, کہیں نہ کہیں تو اس کی جو ہے گولی لگتی ہے تو گولی نشان تو چھوڑتی ہے نا بھائی. یا وہ تمام کی تمام جو بلٹس ہیں وہ تمام لوگ اپنے سینوں میں کھا چکے ہیں. یار خدا کا خوف کرے نا, مطلب جھوٹ کے کوئی سر پیر ہوتا ہے, یہ تو بغیر سر پیر کے جھوٹ بول رہے ہیں. پہلے یہ کیا کرتے تھے, پہلے سچ اور جھوٹ کو مکس کر کے یہ بات کرتے تھے. اب تو کہتے ہیں سفید جھوٹ بولنا شروع کر دیا انہوں نے, پی ٹی آئی والوں نے. اور اگر جھوٹوں کے حوالے سے کسی کو ایوارڈ اگر ملنا ہو تو تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ تمام کے تمام جو ایوارڈ ہوں گے وہ اپنے نام کر لیں گے. ٹاسک فورس, کوئی رزلٹ نکلے گا اس سے, کوئی کاروائی ہوگی, یا دیکھیے یہ بھی پرائم ایک منسٹر نے جو ٹاسک فورس بنائی ہے, یہ دیکھیں اس میں آپ نے آئی سی کو شامل کیا, اس میں ایم آئی کو شامل کیا, اس میں آپ نے سائبر کرائم ونگ کو شامل کیا, اس میں آپ نے پی ٹی کو شامل کیا. بالکل یہ لوگ جو ہے وہ سائبر کرائم والے تو ایکسپرٹی رکھتے ہیں کہ فیک نیوز کے حوالے سے, لیکن ایون دین میں نے تو پہلے بھی سجیسٹ کیا تھا, پھر یہ بات سجیسٹ کرتا ہوں کہ اس میں کچھ صحافیوں کو بھی جو کہ کریڈیبل جرنلسٹ ہیں ان کو ایک یا دو لوگوں کو شامل کر لیا جائے, تاکہ وہ فیک نیوز کو ڈٹرمن کرنے کے حوالے سے جب وہ بات کریں تو پھر یہ یعنی کسی کے پاس یہ کہتے ہیں کہ ایکسکیوز نہ رہے کہ وہ یہ کہے جی کہ وکٹمائز کیا گیا ہے. اب جس طرح کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال کے ساتھ جو تصاویر پوسٹ کی گئی پی ٹی آئی کے ٹویٹر ہینڈل سے بھی اور مختلف ٹویٹر ہینڈل سے, اور پھر عمران ریاض صاحب نے بھی کی, تو وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ قابل گرفت ہونا چاہیے جی. کچھ چیزوں کے اوپر جب آپ لوگوں کے اندر ایک ہیجان پیدا کریں, لوگوں کے اندر خوف و ہراس پیدا کریں اور ریاست مخالف نفرت کا بیج بوئیں اب لوگوں کے دلوں کے اندر,
تو یہ چیزیں جو ہے ان کو روکنا ہوگا، اس کا سدباب کرنا ہوگا اسٹیٹ کو بھی. اور اس کے حوالے سے جو یہ 10 ممبر کمیٹی تشکیل دی ہے جس نے 10 دنوں میں اپنی سفارشات مرتب کرنی ہے، اس کو آپ جو ہے وہ اس میں شامل کریں تاکہ وہ اس کے اوپر انگلیاں نہ اٹھ سکیں. لیکن بہرحال اب یہ 10 دن کے اندر اپنی سفارشات مرتب کرے گی. جو نام سامنے آئیں گے ان لوگوں کو ریاست کو اپنی تحویل میں لینا چاہیے، ان کو خلاف مقدمہ چلنا چاہیے اور ریاست کو ونس فار آل اس چیز کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. دیکھیں پہلے 9 مئی ہوا، آپ نے اس طریقے سے مؤثر انداز میں ان کو یعنی قانون کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا تو پھر اس کا نقصان ہوا. اب دوبارہ ایک دوسرا 9 مئی ہوا ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ وہی روایتی اپنی نالائکی یا غفلت جو ہے وہ برقرار رکھیں گے تو پھر یہ تیسری مرتبہ بھی ایسی حرکت ہوگی، پھر چوتھی مرتبہ بھی ہوگی، پھر پانچویں مرتبہ بھی ہوگی، پھر یہ سلسلہ رکے گا نہیں. تو اس کو روکنے کے لیے آپ کو سخت اقدامات کرنے ہوں گے اور فیک نیوز کو کے خاتمے کے لیے بھی آپ کو ٹھوس اقدامات اٹھانے ہیں اور یہ وقت کی ضرورت ہے. اگر نہیں اٹھائیں گے تو کاسٹ پھر آپ بھی کل پے کریں گے، میں بھی پے کروں گا اور پاکستان کی عوام بھی پے کرے گی. بالکل ٹھیک ہے. اڈیالہ کا چانسلر جن کو آپ کہتے ہیں، کتنی مدت ہے ان کی اس جاب کی؟ وہاں پر کتنی دیر تک رہیں گے؟ قائم ہے اپنی خبر پر جو آپ؟ جی میں کہتا ہوں جی وہ اپنی مدت پوری کریں گے. میں تو کہہ رہا ہوں نا، پہلے تو قاسم سوری صاحب نے کہا جی کہ وہ ان کو جی ایچ کیو شفٹ کر دیا گیا. جی بھائی اتنا اہم ہے عمران خان کہ اس کو جی ایچ کیو شفٹ کیا جائے. پھر کہا جی کہ 150 سے 200 لوگوں کی جو ہے کسٹڈی انہوں نے حفاظت کے لیے مامور کیا ہوا ہے. او بھائی کو ٹارزن ہے عمران خان. آپ یہ کیا لوگ ہیں یار؟ یعنی صبح ہوتے ہوئے جھوٹ شروع کرتے ہیں، رات سوتے تک جھوٹ بولتے رہتے ہیں، پھر اگلے دن کو نیا جھوٹ گھڑ لیتے ہیں، پھر اس کو صبح سے لے کے رات تک وہ جھوٹ گھڑتے ہیں، پھر وہ جھوٹ ثابت ہوتا ہے، سامنے آتا ہے، پھر ایک نیا جھوٹ. یعنی سالوں سے یہی سی سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں نا. ابھی بھی جو لوگ ان کے کہنے میں بہکاوے میں آتے ہیں، جو گمراہ ہوتے ہیں، جو ابھی تک اپنی ہمدردیاں جماعت کی طرف رکھتے ہیں، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، اپنے بچوں کا مستقبل دیکھنا ہے. دیکھیے میں ایک بات بتاؤں کو چوہدری صاحب، پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے نا، جو ورکر ہے، جو ڈائی ہارڈ ورکر ہے، چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو، وہ قابل عزت ہے. اس کی عزت ہونی چاہیے اور اس کا خیال بھی رکھنا چاہیے کیونکہ وہ ریاست کا ہی حصہ ہے. لیکن جو انتشاری ہیں، جو ملک میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں، جو کہ مار دھاڑ کرنا چاہتے ہیں، جلاؤ گراؤ کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ کسی سیاسی جماعت کے، نہ وہ پولیٹیکل ورکر ہیں، نہ وہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، اور نہ ہی وہ پاکستان کا شہری ان کو تصور کرنا چاہیے، بلکہ ان کو ایسا کرمنل ڈیل کرنا چاہیے. اور میں آپ کو کئی دفعہ پہلے کہہ چکا ہوں، جو کلٹ ہے اس سے ڈیل نہیں کیا جاتا، اس کو سمیش کیا جاتا ہے. جو کلٹ ہے، جو فتنہ ہے، فتنے کو کچلا ہی جائے گا. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور تیسرا سولوشن نہیں ہے یا دوسرا سولوشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جب ابھی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ سنجانی کا جو جلسہ گاہ ہے وہاں پر کافی حد تک اتفاق ہو چکا تھا، تو پھر یہ کس کا فیصلہ تھا نہ وہاں جانے پر؟ اس پہ مختلف رائے پائی جاتی ہے، لیکن آپ کے مطلب جو انفارمیشن ہے، کس نے وہاں جانے پہ منع کی؟ بظاہر تو بشرا بیگم نے کیا نا، لیکن بشرا بیگم ہوں، کی جو ڈوریاں ہیں نا، وہ پیچھے سے بیرونی ہاتھ شامل ہے. اس میں ہندوستان شامل ہے، اس میں اسرائیل شامل ہے، اور وہ بالکل فنڈنگ بھی کر رہے ہیں. وہ ان کو جو ہیومن سپورٹ ہے وہ بھی دے رہے ہیں، مین فورس دے رہے ہیں. اور اس میں یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں، اس کے جو ایویڈنس ہے، اللہ کرے وہ جلد جو سرفیس کے اوپر آئے اور وہ ایویڈنس جو ہے وہ ہم دیکھ سکیں اور عوام کو دکھا سکیں کہ جی یہ ایویڈنس اس کا ہے. لیکن بالکل بڑی اسٹرانگ اس حوالے سے انفارمیشن موجود ہے کہ فنڈنگ کے حوالے سے بھی، اور جو ان کو مین فورس ملتی ہے وہ بھی. دیکھیں افغانی کیا کر رہے تھے ان کے احتجاج میں؟ افغانستان کے لوگوں کا کیا انٹرسٹ ہے پاکستان کی سیاست کے اندر؟ افغانستان کے لوگوں کا کیا انٹرسٹ ہے بانی چیئرمین تحریک انصاف کے اندر؟ اور اب بڑی سمپل اور اوبویس سی چیز ہے کہ جو 3 مطالبات یہ کہتے ہیں نا گولی کیوں چلائی، یہ بار بار کہتے ہیں جی پہلے بتائیں گولی کیوں چلائی. بھائی پہلے آپ یہ بتائیں کہ افغانی کیوں لے کر آئے، پہلے آپ یہ بتائیں کہ وہ آرمڈ افغانی کیوں لے کر آئے، پھر آپ یہ بتائیں کہ جی وہ لوگ پھر آپ ڈی چوک کی طرف کیوں مارچ کیا آپ نے. تو یہ چند سوالات ہیں، بنیادی سوالات ہیں، جن کے جواب جو ہے وہ پی ٹی اے کو دینا ہوں گے، اور ان کے جواب دیے بغیر وہ وکٹم کارڈ نہیں پلے کر سکتے. آپ اپنے کئی یعنی ڈائی ہارڈ فالوورز کو یا اپنے جن کو عقل سے آری لوگ ہیں ان کو تو شاید یہ منجن بھیج سکتے ہیں، لیکن جو فری مائنڈ کے ساتھ بندہ بیٹھا ہے وہ تو سوال کرے گا نا. لیکن جو 3 مطالبات وہ لے کر آ رہے تھے، ان 3 مطالبات کے حوالے سے بتائیں کہ کون سا مطالبہ حکومت پورا کرنے کا اختیار رکھتی تھی؟ کیا عمران خان کی رہائی کا اختیار تھا؟ نہیں تھا حکومت کے پاس. کیا 26ویں آئینی ترمیم کو انڈو کیا جا سکتا تھا؟ پرائم منسٹر کر سکتے تھے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے؟ نہیں کر سکتے تھے. تو پھر جو ان کے سیاسی قیدی تھی ان کی رہائی کو کر سکتے تھے؟ یہ ممکن نہیں تھے، یہ چیزیں پاسبل نہیں ہیں.
جب چیزیں پاسبل نہیں ہے تو یہ موقف رکھ کر اسلام آباد کے اوپر انہوں نے حملہ کرنا تھا، اس کی انہوں نے ٹھانی بھی تھی. اور بات یہ ہے کہ کہتے ہیں جی کہ احتجاج کرنا ہمارا پولیٹیکل رائٹ ہے. بھائی پولیٹیکل رائٹ وہاں پر ہے جہاں پر آپ کے اوپر یعنی کوئی آپ کے اوپر کوئی بندش نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ 144 قانون ہے وہ امپوزڈ ہے، اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ان فیلڈ موجود ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں آنے دینا. اور اس کے علاوہ پھر ایک قانون ہے جو آپ نے یعنی پروسیشنز کے حوالے سے ہے کہ اسلام آباد کے اندر اسلام آباد کی ٹیریٹری کے اندر یہ قانون بن چکا ہے کہ احتجاج نہیں ہو سکتا، تو اس کے باوجود آپ اس کو وائلیٹ کر رہی ہیں. آئین آپ کو وہاں پر حق دیتا ہے جہاں پر یہ تمام بندشیں نہ ہوں. جب قانون بھی موجود ہے، جب عدالت کا آرڈر بھی موجود ہے، تو آپ نے جناب اس کو وائلیٹ کر رہی ہیں. پھر آپ کہتے ہیں جی کہ ہم اپنا آئینی حق اور اختیار استعمال کر رہے تھے. سوری، یہ آپ کا حق نہیں دیتا آئین پاکستان، یہ آپ کو اختیار نہیں ملتا. یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ بکواس کرتے ہیں، یہ بکواس کر رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اچھا اگر یہ اس بات ایسے ہے تو ہائی کورٹ میں پٹیشن کیوں نہیں کر رہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں موسٹ ریلیونٹ فورم ہے، جاؤ نا اپلیکیشن لے کر، کیوں نہیں گئے؟ اچھا پھر جو ان کی یہاں پر کہتے ہیں کہ لاشیں گر گئی ہیں، تو کہاں پر اپنے ایف آئی آر درج کرائی ہے؟ کون سے تھانے میں آپ نے ایف آئی آر کی درخواست دی ہے؟ پھر یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے جو کارکنان شہید ہو گئے ہیں، پھر کون سا لیڈر ان شہید کارکنان کے گھر گیا ہے؟ آپ بتائیں. ماں سوائے وہ سلمان اکرم راجہ کے، وہ کوٹلی ستیا والے شخص ہے کہ جس کی ڈیتھ ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کی فیملی کے جو نقصان ہوا ہے، اب اس کا ازالہ تو ہو نہیں سکتا، لیکن ایون دین اس کی کاز آف ڈیتھ کیا ہے، وہ کاز آف ڈیتھ دیکھا جائے کہ جناب اس کو اگر گولی لگی ہے تو کون سی گولی لگی ہے، کیا وہ گولی کا وہ بور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس موجود ہے یا نہیں. یہ چیزیں دیکھنی ہے جی. اور ان چیزوں کی طرف کوئی دیکھتا نہیں ہے، بس ون سائیڈڈ ایک نیریٹو وہ بلڈ کر لیتی ہے جماعت اور حکومت، اور جو لوگ ہیں باقی وہ اس کو آگے صفحیت دیتے رہتے ہیں. تو یہ طریقہ کار نہیں ہے. آج جس طرح مریم نواز شریف صاحبہ نے بولا ہے جو باتیں، بڑے عرصے بعد لگا باقی کوئی شعر نہیں بول رہی ہے، اور بڑے عرصے بعد وہ باتیں کی ہیں جو میرا دل کی دفعہ بول رہا تھا کہ یہ باتیں ہونی چاہیے. اسٹیٹ کو اس طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے جیسے بات سے متفق ہوں، اور بالکل ٹھیک بولا ہے. ان کے ساتھ اسی طریقے سے برتاؤ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ اسی طریقے سے ڈیل کرنا ہوگا. اگر نہیں کریں گے تو پھر اس کی کاسٹ بھی پے کرنی ہوگی اسٹیٹ کو. ٹھیک ہے. اچھا حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ مراد سعید لیڈ کر رہا تھا، دھرنے میں اور احتجاج میں موجود تھا. ناکامی نہیں ہے آپ کے ملک کی ایجنسیوں کی کہ اگر ایک مطلوب بندہ اسلام آباد میں موجود تھا 3 دن رہا اور وہ واپس چلا گیا؟ دیکھیے وہ 1500 لوگوں کا اس کے پاس ایک جتھا تھا جو کہ فلی آرمڈ بھی تھے اور جو ٹرین تھے، اور وہی لوگ جو ہے وہ انتشار پھیلانے کے لیے آ رہے تھے. تو مراد کو اگر اریسٹ کی ایفرٹ ہوتی تو اٹیمپٹ ہوتی تو اس میں پھر کچھ بائی لیٹرل ڈیمیج ہو سکتا تھا، پھر ایکچوئل لاشیں گر سکتی تھی. تو میرے خیال سے اسی کو اوائڈ کیا ہے. مراد سعید کے یہ جو بقول وہ کہہ رہے ہیں، جب پوچھا ہے، میرے پاس تو 100% کوئی اطلاع نہیں ہے جی کہ وہ ہے یا نہیں. یہ تو ریاست ادارے کلیم کر رہے ہیں، اور ان کا جو کلیم ہے اس کے بعد بھی انہوں نے کوئی ایسی چیز شیئر نہیں کی جس میں میں کہہ رہا ہوں کو ان کی ویڈیو یا کوئی ایسی فوٹو یا کوئی ایسی چیز جو میرے سامنے آ چکی ہو جس کو میں 100% جو ہے نا وہ منو تسلیم کر لوں. لازمی بات نہیں ہے کہ جی آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی جو بات کر رہی ہوں آپ ان کو مانیں. میں تو فری مائنڈ ہے، میں تو اس کو اس طرح 100% اس پر یقین نہیں کر رہا. ہاں یہ بات ضرور ٹویٹ کی تھی کہ جو بات وہ یہ کر رہے ہیں ان کا موقف یہ ہے، اور ان کے مطابق جو ملٹنٹ ونگ ہے اس کے سربراہ، پی ٹی آئی کے ملٹنٹ ونگ کے سربراہ مراد سعید ہیں. یہ ریاستی انٹیلیجنس ایجنسیز کا موقف ہے، یہ میرا موقف نہیں ہے. میرے حساب سے تو اگر کوئی ایویڈنس ہے تو اس کو پروڈیوس کیا جائے اور اس کو پبلک کیا جائے. وہ کہتے ہیں جی کہ سی ایم ہاؤس کے اندر وہ ریزائڈ کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے سی ایم ہاؤس کے اندر کر رہے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی چیز انفارمیشن، کوئی ایسی فوٹو، کوئی ایسی نہ ایسی چیز تو نکل سکتی ہے نا. اب ہر چیز تو وہاں پر نہیں ہے. سی ایم ان کا ضرور بیٹھا ہوا ہے، لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسٹیٹ کے ساتھ لائل بھی ہیں اور وہ اسٹیٹ کی طرف مائل بھی ہیں مینٹلی بھی، اور ان کی جو پریویس ریکارڈ بھی اسی قسم کا ہے کہ وہ دے آر پرو اسٹیٹ. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. تو وہاں سے کوئی چلے چیز نکل آتی نا. صحیح. پی ٹی آئی دوبارہ آئے گی، کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ آئیں گے. کہاں آئیں گے یار، کہاں آئیں گے؟ آئیں گے تو پھر ان کا پہلے کم جوتے اگر پڑے تھے. اگر وہ دوبارہ نہیں آئیں گے تو سروائیول کیسے ہے؟ اس کے سوا ان کے پاس اور ہے کیا؟ کیا مطلب نہیں آئیں گے؟ دیکھیں ان کے سروائیول ہے ہی نہیں جی. پولیٹیکل پارٹی کے اب تو ستیہ ناش کر بیٹھی ہے اپنا. میں وہ بتا رہا ہوں نا، آخری کارڈ وہ پلے کر چکے ہیں. خالہ جی کا گھر ہے، روز روز آپ نکال کے لے آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں لوگوں کو نکالیں. اب دیکھیں پہلی مرتبہ 1000-1500 بندہ گرفتار کروا دیا،
دوسری مرتبہ بھی 800-900 ہزار بندہ گرفتار کروا دیا. تو پھر دوبارہ ان کے بارے میں ان کی کوئی فالو اپ نہیں کرتے. یعنی جو بندہ جیل چلا گیا, تھانے میں بند ہو گیا, پھر وہ بند ہو گیا. پھر ان کی کوئی بھی جو ہے نا وہ خیال کرنے کے لیے, ان کی کیسز کا فالو اپ کرنے کے لیے, ان کو وکیل کر دینے کے لیے, کوئی ان کی جو ہے نا وہ دادرسی کے لیے, ان کی مشکلات کے لیے, ایون کہ ایک ٹائم کھانا پہنچانے کے لیے بھی کوئی نہیں جاتا, کوئی نہیں پہنچ پاتا. تو جب ایسا آپ کا رویہ ہوتا ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں نا کہ پھر کارکن بھی سوچیں, وہ بھی سمجھیں کہ جناب یہ آپ کو دہاڑیوں کے اوپر جس طریقے سے بھی آپ کو یعنی گمراہ کر کے لے آتے ہیں, بعد میں انجام تو یہی ہوتا ہے. آتی ہے ضرور پی ٹی آئی, بڑی بڑھ چڑھ کر آتی ہے, اور بڑے لمبی لمبی فوٹوز شو کر رہی ہوتی ہے کہ کئی کلومیٹر کا قافلہ ہے. پھر وہ قافلہ آ کر جو ہے نا وہ جو لاکھوں کا قافلہ ہوتا ہے یا بلینز کا قافلہ ہوتا ہے, وہ اسلام آباد میں آ کر وہ چند ہزاروں کا رہ جاتا ہے. یعنی یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ پتھر گڑھ میں پہلے رات کو جب انہوں نے قیام کیا تو تقریباً 20,000 پلس کا نمبر تھا. صبح وہ 7-8 ہزار رہ گیا تھا. پھر جب اسلام آباد پہنچے ہیں تو وہ 4,000 کا 5,000 کا بندے تھے ٹوٹل. جب اسلام آباد پہنچے ہیں تو 5,000 بندے تھے یا 6 کرتے ہیں جی, چلیے اسٹیٹ کا نمبر ہے 4,000, ہم اس کو 8,000 کر دیتے ہیں. اس سے اوپر نمبر نہیں تھا جی ڈی چوک پہنچنے والوں کا, اس سے کم ہی لوگ تھے. ویسے 8,000 بھی ایگزیجریٹڈ نمبر ہے, اس سے کم لوگ تھے. اسی وجہ سے تو اٹھا دیا اسٹیٹ نے فوراً. اگر یہ 20,000 یا پلس اس کا نمبر ہوتا, آپ کا کیا خیال ہے اتنا آسانی سے اٹھنا تھا لوگوں نے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, پھر مشکل ہو جانی تھی. یعنی 20,000 اباب پھر تو بڑا ایک رکاوٹ تھی, رجسٹر ہونی تھی. نمبر بہت چھوٹا تھا, اس لیے تو انہوں نے کہا کہ بھائی جاؤ بھاگو. پھر بگایا, پھر وہ جوتیاں چھوڑ کے بھاگے, کئی شلواریں چھوڑ کے بھاگ گئے, کئی قمیضیں چھوڑ کے بھاگ گئے. اچھا جو لوگ بھاگے پھر وہ ان کو جب شہر سے باہر نکلے تو ان کو گرفتار کیا گیا. گرفتار کرنے کے بعد ان کی شرط اتار کر ان کی ٹرین بنوائی گئی. پتا آپ کو, ان لوگوں نے ٹرین بنائی, پھر ٹرین بنا کر انہوں نے اپنی ٹرین مارچ کی. وہ آگے پیچھے جو پکڑ کے نا باندھ دیا نا ان کو, باندھ کر پھر انہوں نے ٹرین مارچ کی, وہ پورا راؤنڈ لگوایا ان سے. تو پھر ایسا انجام ہوتا ہے جی اسٹیٹ سے. اب دیکھیں ابھی بھی جیلم کی جیل بھی بھری ہوئی ہے اس ٹائم, جو گرفتار کارکنان ہے. پنڈی جیل بھی بھری ہوئی ہے پی ٹی آئی کے گرفتار جو کارکنان ہیں. اور واقعی وہ عمران خان اب اکیلے نہیں ہیں جیل میں, کافی سینکڑوں کارکنان ان کے نئے جو ہیں, اور پرانے بھی جو کئی سینکڑوں جو کارکنان تھے وہ ڈیالہ میں موجود ہیں. تو اس لیے وہ اب اچھی طریقے سے اپنی وہاں پر لیڈری چمکا سکتے ہیں, اور ویسے بھی چانسلر بن چکے ہیں ڈیالہ کے. تو یہ تو لیکن کریڈٹ آپ ان کے پاس یہ پہنچ چکا ہے. حسن, یہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ جیلیں بھری ہوئی ہیں, پاکستان تحریک انصاف تو صرف ایسے لوگوں کی بات کرتی ہے کہ مطلب مار دیے گئے 200 250 300 لگے, لیکن کسی گرفتار کے بارے میں تو کوئی ان کا لیڈر بات نہیں کر رہا, کوئی پیچھے جائے ان کو چھڑوائے یا ان کو آن کریں. تو گرفتار لوگوں کے بارے میں تو آپ بتا رہے ہیں. جی بے جاروں مددگار چھوڑ دیتے ہیں جی, میں بتا رہا ہوں آپ کو. مطلب جیلم تک شفٹ ہوئے میں ہیں. اڈیالہ میں کیپیسٹی نہیں تھی تو جیلم جو جیل ہے وہاں شفٹ کرنا پڑ گیا, اٹک جیل میں شفٹ کرنا پڑ گیا. جیلم, اٹک اور پنڈی 3 جیلیں ہیں. ان 3 جیلوں میں جا کے چیک کر لیں آپ, میں اپنے پاس سے بات تو نہیں کر رہا. یہ 3 جیلیں پی ٹی آئی کارکنان سے بھری ہوئی ہیں. اور دیکھیں سب سے بڑی ان بیچاروں کی جو پولیٹیکل ورکر ہے, اس کے لیے جو سب سے زیادہ پریشانی کی بات جو ہوتی ہے کہ اس کی فیملی تک کو نہیں ان کی ویئر اباؤٹس پتا کہ وہ کون سی جیل میں ہے. وہ تو سمجھ رہے تھے جی علی مین گنڈا پور صاحب چیف منسٹر کے ساتھ جا رہے ہیں. آگے ان کو کیا پتا تھا کہ چیف منسٹر صاحب اور بشرا بیگم ان کو چھوڑ کر خود سب سے پہلے پتلی گلی جو ہے وہ اختیار کرتے ہوئے فرار اختیار کر لیں گے. تو یہ تو پولیٹیکل پارٹی ہے جی, یہ تو ان کی صورتحال ہے, یہ ان کی ٹوٹل حیثیت ہے. یہ کرتے ہیں جی, بالکل ابیوز کرتے ہیں ورکر کو اور پھر ان کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. یہ ہے جی ٹرو پکچر پی ٹی اے کی. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور پکچر بھی آج صبح سامنے آئی ہے. علی امین گنڈا پور صاحب ایم پی اے کے ایک کینڈیڈیٹ ہیں لاہور سے. کہا جاتا ہے کہ عمران ریاض صاحب کے وہ فرنٹ مین ہیں, ان کو باقاعدہ طور پر گندی غلیظ گالیاں دی گئی. یہ کس قسم مہر کا کلچر ہے؟ شرافت, مہر شرافت. اور یہ سنا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایکچولی یہ ریئیکشن ہے جو عمران ریاض صاحب نے ویلو کیا, جس میں انہوں نے بشرا بی بی کے بارے میں کہا کہ ان کو ہوا لے کے کر کے لے کے گئے, اور یہ وہ کیا واقعی یہ ریئیکشن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بڑی خوبصورت زبان ہے علی بن گنڈا پور کی, اچھا اور وہ جی, بڑے جو ان کی زبانوں سے جو ہے نا وہ پھول جھڑتے ہیں. وہ میٹھا اتنی بولتے ہیں. خوبصورت, اتنا میٹھا بولتے ہیں. یعنی امیجن کریں, یہ ہیں چیف ایگزیکٹو خیبر پختونخوا کے. اس سے بڑی کیا بدقسمتی ہوگی خیبر پختونخوا کے عوام کی کہ عمران خان نے علی امین گنڈا پور جیسا شخص ان کے اوپر مسلط کر لیا. دیکھیں, اور مزے کی بات یہ ہے کہ مہر شرافت بالکل عمران ریاض کے بڑے قریبی ہیں جی. میں نے کئی دفعہ ان کو عمران ریاض کے ساتھ دیکھا ہے. ارشد شریف مرحوم کی جو فنرل تھی ان دنوں میں بھی مہر شرافت عمران ریاض کے ساتھ ہی ہوتے تھے. تو گالیاں تو اصل میں انہوں نے عمران ریاض کو دی ہیں نا. تو ٹھیک ہے, عمران ریاض اگر اس پر کوئی ریئیکشن نہیں دینا چاہ رہے تو نہ دیں.
میں شرافت نے تو تھوڑا سا ریئیکشن اپنا دیا ہے اور وہ باتیں انہوں نے کو پوسٹ میں نے ان کی پڑھی ہے، لیکن بات یہ ہے جی کہ لیکن وہ جب ان کو گالیاں پڑ رہی تھی تو وہ انتہائی خاموش تھے، انہوں نے علی امین بن گنڈا پر کو جواب نہیں دیا، پوسٹیں لکھ رہے ہیں وہ، لیکن اس وقت انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کسی گالی کا۔ نہیں، انہوں نے کہا مجھے گولی مار دو، وہ کہہ رہے تھے نا مجھے گولی مار دو، پھر انہوں نے یہ بات بھی کی نا کہ جتنی تو نے گولیاں چلائی ہیں ڈی چوک میں وہ بھی ہم نے دیکھ لی ہیں، تو یہ ایک دوسرے کے بارے میں ٹھیک باتیں کر رہے ہیں، میں تو بڑا خوش ہوں۔ یہ تو اگر یہ تو زبانی ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اگر یہ آپس میں فزیکل بھی ہو جائیں تو کیا زبردست تماشا لگے گا، اور امکانات ہیں آنے والے دنوں میں شاید اس قسم کے ویژولز بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ دستوں گریبان ہو جائیں، اور ہونا چاہیے جی۔ جب آپ اسٹیٹ کے اندر انتشار پھیلانے کی خواہش اور کوشش کر رہے ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ناانصاف تھوڑی ہے، وہ پھر ان کو اپنی سازش کے ہی جو ہے نا وہ اندر ان کو خود بھی جو ہے اس کی لپیٹ میں لے لی ہے، اور آپس میں دستوں گریبان ہیں، ان کے حالات خراب ہیں، کشیدہ ہو چکے ہیں، مزید کشیدہ ہوں جی، ہم تو تماشا دیکھنا چاہتے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے، بشرا بیگم نے جو بےغیرت کہا نا بہت سے لوگوں کو، تو میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، اور یہ جو باقی لوگ جو پی ٹی آئی کے وہ بشرا بیگم کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں کہ کبھی کوئی پیرنی کہتا ہے، کوئی جادوگرنی کہتا ہے، کوئی پنکی کہتا ہے، تو وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، اور بشرا بیگم بھی ان کو ٹھیک کہتی ہے جی۔ میں تو کہتا ہوں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ ڈیزرو بھی یہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہی رویہ اختیار کریں، اب ایک دوسرے کو تھپڑ ماریں، گالیاں دیں، آئی ایم ویری ہیپی۔ آنے والے دنوں میں شاید آپ کی یہ بھی خواہش پوری ہو جائے۔ اچھا، جو اوورسیز یوتھی ہیں وہ تو آگ لگانا چاہتے ہیں کہ پاکستان بے شک نہ رہے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن پی ٹی آئی ان کو پوری طرح سے آن بھی نہیں کرتی، کام دیکھیں چل رہا ہے ان کا۔ دیکھیں جو اوورسیز کے ہی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں، اب ان کو پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز کا کوئی اندازہ نہیں ہے، کئی لوگ ایسے ہیں جو کبھی پاکستان آئے نہیں ہیں، یا اگر آئے ہوئے ہیں تو 10 سال پہلے آئے ہیں، تو اب ان لوگوں کے بارے میں کیا کہے گی، ان کے مائنڈز پلوٹ ہو چکے ہیں، برین واش ہو چکے ہیں، وہ شخصیت پرستی کے اندر گرفتار ہو چکے ہیں۔ شخصیت پرستی ہوگی نا تو پھر وہ شخصیت پرست جو ہے وہ پاکستان کا نفع نقصان نہیں ہے، وہ تو آپ نے سنا نہیں تھا، خان نہیں تو پاکستان نہیں، یہ شاندانہ گلزار صاحبہ نے یہ بات کی تھی، شاندانہ آج وہ گلزار۔ پارلیمنٹرین ہے۔ تو انفارچونیٹ ہے جی پاکستان کے لیے اس قسم کی سوچ، اس قسم کے لوگ اور ایسا مائنڈ سیٹ، اس کے بارے میں تو اس کی مذمت کر سکتے ہیں جی، اس کو برا جان سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ کس سحر کے اندر جو ہے جکڑے جا چکے ہیں، اللہ ہی ان کو نجات دے، ہدایت دے۔ مجھے تو کم از کم یہ لوگ لا علاج نظر آ رہے ہیں، ایسا مرض ہے یہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے شاید۔ بالکل ٹھیک ہے، آخری دو سوال ہے۔ اچھا، بشرا بی بی کے بارے میں اب کیا فیوچر ان کا، ہوائیں گرم گرم ہی ہے یا کوئی ماحول گرم جی بنے گرم۔ گا؟ عمران خان صاحب کی چوائس کیا ہو سکتی ہے؟ بشرا بی بی گھر پہ بٹھایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ علی محمد خان کی آڈیو تو سنی نا آپ نے سر۔ جی علی محمد خان نے جو باتیں کی ہیں ایسی کچھ اطلاعات بھی ایسی تھی جو باتیں انہوں نے کی ہیں، اور علی محمد خان نے جو باتیں کی ہیں اس سے پولیٹیکل ورکر وہ ٹھیک باتیں کی ہیں، علی محمد خان جیسے لوگ کسی بھی پارٹی کا سرمایہ ہو سکتے ہیں، لیکن بشرا بیگم کو وہ اس طرح کے لوگ پسند نہیں آئیں گے۔ بشرا بیگم ان کے خلاف کوئی سازش ضرور کرے گی، ان کو کارنر پہلے بھی کئی دفعہ کیا جا چکا ہے، ایک دفعہ پھر ایسی ایفرٹ ضرور ہوگی علی محمد خان کو کارنر کرنے کے حوالے سے، حالانکہ وہ ایک اچھی بات کرتے ہیں، وہ ایک سنجیدہ بات کرتے ہیں، تھوڑا بہت ان کے اندر ظاہری بات ہے پارٹی کے ساتھ جس کے ساتھ الائنڈ ہے تھوڑا جانبداری کا ایلیمنٹ ضرور ہوتا ہے، لیکن مجموعی طور پر وہ انتشار کی بات نہیں کریں گے۔ جو علی محمد خان ہے یاد کریں انہوں نے جب الیکشن کا نتائج آئے تھے تو انہوں نے باہر آ کر عمران خان سے ملاقات کرنے کے بعد فتح مکہ کے ماڈل کی بات کی تھی، وہ بات یہ تھی کہ بھائی پھر بھی امن سکون کی بات کر رہے تھے کہ بھائی آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں کرتے ہیں، کوئی وکٹمائز نہیں کرنا کسی کو، حالانکہ حکومت کہاں سے ان کی آ رہی تھی، بٹ وہ پھر بھی ان کا خیال تھا کہ شاید ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر ہم حکومت بنا لیں، تو اس ٹائم بھی ان کا موقف یہ تھا، یعنی ایک اچھی بات تھی، امن کی طرف بڑھنے کی بات تھی۔ لیکن پی ٹی آئی کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ انتشار کی بات کرتے ہیں اور انتشار کو ہی پھیلانے کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ بیرسٹر گور، علی محمد خان، سلمان اکرم راجہ، یہ انتشار کی طرف نہیں جاتے یہ لوگ، تو اس طرح کے لوگوں کو اگر پارٹی کے اندر کارنر نہ کیا گیا تو پھر کسی حد تک آپ کو سینس پر ویل کر سکتی ہے، لیکن بظاہر اس وقت جو سوشل میڈیا ہے ان کا، جبران الیاس وغیرہ، وہ زہر اگلتے چلے آ رہے ہیں، اور مزید زہر اگلیں گے لوگوں کے اور فوج کے اور ریاست کے درمیان جو ہے نفرت کا بیج جو ہے وہ انہوں نے بار بار وہ اس کو بوتے ہیں، اور بعد میں پھر نفرت ان کو خود ہی کاٹ جو ہے نا وہ کاٹنے کو آ جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا جس طریقے کے نفرت کے بیج بوئے انہوں نے، اب علی مین گنڈا پور کو واش روم تک جانے نہیں دیا جا رہا تھا، جی وہ پھر دوبارہ جب فرار ہو رہے تھے واپس ڈی چوک سے، سوری بلو اے سے واپس جانا چاہ رہے تھے، اس ٹائم گاڑی کے اوپر کس طرح پتھراؤ کیا، تو جب نفرتیں آپ بوئیں گے تو پھر نفرتوں کا ہی آپ کو سامنا کرنا پڑے گا نا، یہ نفرت خالی صرف ایک طرف نہیں رہتی،
یہ نفرت اور یہ غصہ اور یہ انتشار آپ کے اپنے گلے بھی پڑتا ہے، جو ہم دیکھ چکے ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ہم یہ دیکھیں گے۔ علی امین گنڈا پور کو کاسٹ پے کرنی پڑے گی، جو نفرت ان کی جماعت بو رہی ہے یہ انہیں ہی خود کاٹنی پڑے گی۔ اصل اس میں کتنی حقیقت ہے کہ یہ جو جس وقت بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور وہاں سے نکلے ہیں، ان کے اپنے ورکر ہی ان کے در پہ ہو گئے تھے کہ آگے چلیں، ادروائز پھر پتہ نہیں وہ کیا کرنے جا رہے تھے، تو تو کیا اس آپ میں نے بھی کوئی حقیقت ہے کوئی؟ ویڈیو نہیں دیکھ لی آپ نے؟ ہوں ویڈیو دیکھی ہے نا آپ نے؟ وہ سچی جی ویڈیو ہے، جی وہ ویڈیو سچی ہے، ان کے اپنے ورکرز کی بنائی ویڈیو ہے۔ میں وہی تو بات کرتا ہوں نا کہ دھرنا جو لے کر آئے تھے 26 والا، اس کی ہر چیز ویژولائز ہے۔ نہیں ہوں ویژولائز تو گولیاں، صرف وہ نہیں خون. ویژولائز تو ڈیڈ باڈیز، نہیں ویژولائز جو کہ جہاں پر گولیاں ہٹ کی۔ دیکھیے تمام گولیاں تو ہٹ نہیں کی نا ان کو، جہاں پر صحیح. کسی دیوار میں، کسی گرل میں، کسی سڑک پر، کسی جگہ کوئی ڈیمیجز، بلٹ ڈیمیجز، وہ کوئی چیز دکھائی نہیں دے گی آپ کو۔ باقی دنیا کی ہر چیز آپ کو نظر آئی ہے کہ دھرنے سے جس طریقے سے وہ آئے ہیں اور جس طرح وہ گئے ہیں، رسوا ہوگی یہ تحریک انصاف۔ ابھی بھی اگر ہوش کے ناخن نہیں لیتی تو پھر یہ اللہ ہی حافظ جماعت کا پہلے ہی اپنا بڑا نقصان کرا چکی ہے، اور اتنا نقصان ہو چکا ہے کہ پارٹی کے اوپر پابندی لگنے کی باتیں چل رہی ہیں۔ اور اگر کوئی ایویڈنس ایسا موجود ہو گیا، اویلیبل ہوا، جس کو بیس بنا کر کوئی مطلب ویسے خالی دیکھیں پابندی لگانے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ چیز انیشیٹ کی جائے تو پھر اس کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ دیکھتے ہیں۔ آلریڈی جو 26 نومبر کے بعد جس قسم کا ریئیکشن دینا چاہیے تھا اسٹیٹ کو، ویسا ریئیکشن نہیں دیا اسٹیٹ نے۔ یہ بات آپ بھی سمجھتے ہیں اور اس پہ ہم بات کرتے بھی رہتے ہیں۔ ویسے آخری سوال، الیکشن کمیشن نے آج اسلام آباد کے الیکشن ٹریبیونل میں نون لیگ کی درخواست قبول کر رہی، کیا ہونے جا رہا ہے آگے سے؟ کیا ہونے جا رہا ہے جی؟ ایک شخص جس کی ڈگری جعلی ہے، جس کو سنڈیکیٹ نے جعلی ڈگری قرار دے دی ہے، جو اسٹے آرڈر کے اوپر اس وقت جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج بطور جج کام کر رہا ہے، اس کو تو ویسے خود ہی سوچتے ہوئے جو ہے اپنے کیس کے فیصلے تک کام سے رکنا چاہیے تھا، لیکن اگر وہ نہیں رک رہے تو ان کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن کچھ اپلیکیشن تھی میاں داؤد صاحب کی، اس کو ٹیک اپ کیوں نہیں کر رہی اسلام آباد ہائی کورٹ، یہ بگ کوشچن ہے۔ لیکن بہرحال جو طارق محمود جہانگیری ہیں، وہ بڑا انہوں نے جانبدار ہو کر الیکشن ٹریبیونل چلانے کی کوشش کی تھی، اور وہ جانبداری کی وجہ سے مسلم لیگ نواز اس کو چیلنج کیا تھا، پھر الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کو منظور کر لیا تھا، پھر دوبارہ کیس گیا تھا ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ سے پھر ریمانڈ ہوا تھا۔ اب الیکشن کمیشن نے اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا ہے۔ اب عبدالشکور پراچا صاحب جو ہیں اسلام آباد کے 3 حلقوں کے سے متعلق کیس سنیں گے، اور یہ انتخابی عزاداری ہے تو قانون و میرٹ کے مطابق فیصلہ کریں گے جی انشاءاللہ۔ یہی ہے، اگر یہ سیٹیں ان کا مینڈیٹ جعلی ہے تو ختم ہونا چاہیے، اور اگر اصلی ہے تو ان کو کام کرنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن ڈیو اصل پروسیس آف آپ لا جو ہے فالو ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ خود بھی ایک نیریٹو بلڈ کرنے میں مطلب کہ ڈیفینیٹ بڑا اہم رول ہوتا ہے آپ کا، چاہے وہ وی لوگز آپ کے ہوں، چاہے وہ آپ کے ٹویٹ ہوں، چاہے وہ آپ ٹی وی ٹاک شوز ہوں، ریاست کے لیے جس طرح آپ لڑ رہے ہوتے ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. لیکن کیا جو حکومت ہے اس کا بھی کوئی ایسا کسی جگہ پہ نظر آتا ہے کہ کوئی نیریٹو بلڈ کرنا؟ کیونکہ ایک ہی جنگ ہے. اگر ہم بنگلہ دیش کو دیکھیں تو 15 سال میں وہاں والی جو حسینہ صاحبہ تھی وہ کہاں سے کہاں لے گئی تھی، معاملات تو بہت تھے، اکانومی بھی بہت ٹاپ کی تھی، باتیں ہو رہی تھی، ہم لوگ مثالیں دیتے تھے بنگلہ دیش ایک نیریٹو بنا اڑا کے سب کچھ رکھ دیا. تو کیا عمران خان کا یہ جو جھوٹ والا پروپوگنڈا والا نیریٹو ہے، اس کے مقابلے میں حکومت کسی جگہ پہ کھڑی ہے، یا صرف وہ جو جسے کہتے ہیں کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے اور آپ کی سٹاک مارکیٹ بہتر ہو رہی ہے، اس سے آگے؟ دیکھیں جی، نیریٹو بلڈنگ میں حکومت صفر سے نیچے ہے، چاہے فیڈرل ہو چاہے پنجاب ہو، اور بار بار بہت سے لوگ یہ بات کر چکے ہیں. مجھے کچھ سینئر جرنلسٹ ہیں لاہور کے، انہوں نے بات کی، انہوں نے بھی بات کی، میری اپنی بھی یہی رائے ہے. میں ان کی بات سے افتخار احمد صاحب کی بات کر رہا ہوں، میں نام لے لیتا ہوں. افتخار احمد صاحب سے میری بات ہوئی، وہ بھی جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. پھر اور کئی لیڈرز ہیں مسلم لیگ نواز کے، ان سے بھی انہوں نے باتیں کی. تو اس حوالے سے میرے خیال سے ایک خواب غفلت میں ہے حکومت کو نیریٹو بلڈنگ میں بہت پیچھے رہ چکی ہے. اور جو لوگ چاہے فیڈرل میں جو سوشل میڈیا ان کا دیکھ رہے ہیں، جو ان کا میڈیا دیکھ رہے ہیں، وہ نالائق لوگ ہیں تمام کے تمام. اور اسی طریقے سے جو میں انکلوڈنگ مسٹر جی، میں بالکل میرا بہت اچھا تعلق ہے عطا طاہر صاحب سے، لیکن وہ اس طریقے سے نیریٹو بلڈنگ نہیں کر سکے جس طرح کرنی چاہیے تھی، جس طرح اقدامات کرنے چاہیے تھے. اور اسی طریقے سے نالائکی ہے جی عظمہ بخاری صاحبہ کی بھی.
اور اگر مریم اورنگزیب دیکھ رہی ہیں تو ان کی بھی نالائکی ہے. تو یہ اس طریقے سے جو یہ کام کر رہے ہیں یہ کام اس طرح ہوتے نہیں ہیں. جس طرح نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے یہ نیریٹو بلڈنگ کا کام ان کو نہیں آتا, اور وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھ لیں کہ عقل کل سمجھ بیٹھے ہیں. میرے خیال کے مطابق اس کی کاسٹ آج نہیں لیکن جب الیکشن ہوں گے